अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 17वां पारा सूरह हज की आयत नंबर 77 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हज आयत नंबर 77। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम फ़फ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो। अल्लाह ताला अब ईमान वालों से मुखातिब हैं, या अय्युहन्नास नहीं, सिर्फ ईमान वालों को। अरकऊ, रुकू करो, वस्जुदू, और सजदा करो, यानी नमाज कायम करो। वअबुदू रब्बकुम, और हर हुक्म अपने रब का मानो। इबादत क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये नहीं है। इबादत ये है 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बसर करना, ये इबादत है। क्योंकि इंसान और जिन, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने उनको इबादत के लिए पैदा किया। अब 24 घंटे वो कुरान नहीं पढ़ रहे, 24 घंटे वो नमाजें नहीं पढ़ रहे, 24 घंटे तस्बीहात नहीं कर रहे, दुनिया के मामलात कर, तिजारत कर रहे हैं तो ऐसे करें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे करें कि जैसे दीन ने उनको सिखाया है। मामलात अगर तय कर रहे हैं तो वो ऐसे करें जैसे अल्लाह ने अपने कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। तो वो सारी इबादत है। उसका सोना जागना जो सुन्नत के मुताबिक काम होगा वो सारे का सारा इबादत। उसका सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, चलना भी इबादत, और अपनी नज़रों की हिफाजत करना, कानों की हिफाजत करना, ज़बान की हिफाजत करना, इसका ध्यान रखना सारी चीज़ों का, ये सारी की सारी चीज़ें इबादत में शामिल हो जाती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, नमाज कायम करो और अपने रब के हर हुक्म को मानो। फ़फ़अलुल खैर, और करो, फ़फ़अलु फ़ेल करना, कोई काम करना, हर तरह से नेक अमल करो, बुराई से बचो और नेकी का काम करो। अल्लाह ताला ईमान वालों की सिफ़ात बयान फरमा रहे हैं। ईमान वाले वो होते हैं जो अपनी नमाज़ें कायम करते हैं, जो अल्लाह के हर हुक्म को मानते हैं, और वो लोग जो अल्लाह के लिए हर वक्त नेकी करने के लिए तैयार होते हैं और गुनाहों से बचते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये हैं ईमान वाले, ये हैं ईमान वाले कि ईमान के साथ साथ नेक आमाल हैं। तो ये हुक्म इलाही है और इस पर जवाबदेही होगी। ये अल्लाह का हुक्म है जो हम ये कह रहे हैं, नमाज पढ़ना, अल्लाह के हर हुक्म को मानना और नेकी के काम करना, गुनाहों से बचना, और इस पर जवाबदेही होगी। अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तुफ़लिहून। फिर अल्लाह का वादा है ऐसे लोगों के लिए कि वो फलाह पा जाएंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने आखिरत में कामयाबी की, ये दुनिया की बात नहीं होती, आखिरत की बात हो रही है। आखिरत की कामयाबी और फलाह की कुंजी ईमान और अमल खैर में रखे। वो ईमान और अमल सालेह जो कुरान में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, उसके ऊपर रखे। तो फलाह कहते हैं, किसान को भी अरबी में फलाह कहते हैं। किसान का काम क्या है? चार बड़े बड़े काम अगर हम गिने, यही इंसान के साथ में सबसे पहले ज़मीन को तैयार करना। अगर कोई किसान ज़मीन तैयार नहीं करती तो कहते हैं नाकाम किसान है। उसके बाद फिर यानी ये इंसान का ईमान लाना है। फिर उसके बाद बीज डालना उस ज़मीन के अंदर। अगर तैयार भी कर लेगा, बीज नहीं डालेगा, तो वो नाकाम इंसान होगा, वो नाकाम किसान होगा। फिर बीज के बाद जब फसल आए तो उस फसल को बड़ा करना, यानी उसको पानी देना, उसको खाना पीना, किसी जानवर से सारी चीज़ें जो ज़रूरत है वो उसका ख्याल रखना, उसको उससे बचाना। ये इंसान की वो नेकी हैं कि जो इंसान करता जाता है और अपनी नेकियों को बढ़ाता जाता है। और फिर आखिरी काम है कि उस फसल को काट के घर लेके जाना है। और इंसान का आखिरी काम है अपनी इन सारी नेकियों को बचा के अपने साथ कब्र तक लेके जाना और अशर तक लेके जाना। इनमें से एक काम भी अगर कोई नहीं कहेगा तो हम कहेंगे ये किसान नाकाम किसान है। ऐसे ही इंसान अगर उसके अंदर ईमान नहीं है, फिर वो नेकियां नहीं करता, उन नेकियों की हिफाजत नहीं करता, उन नेकियों को लेके कब्र तक नहीं जाता, शैतान ज़ाया करवाता है, शैतान से नहीं बचाता, तो वो इंसान भी नाकाम है और वो किसान भी नाकाम है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर तुम्हारे साथ वादा है फलाह का कि नमाज कायम करो, अल्लाह के हर हुक्म को मानो, और उसके बाद नेकियां करो, खैर के काम, भलाई के काम है उसमें बढ़ बढ़ के आगे जाओ और गुनाहों से बचते रहो। वजाहिदु फिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जान खपा दो। जाहिदु होता है जिहाद करना, यानी
خوب محنت کرنا، جتنی ہمت اور جتنی طاقت ہے اس سے بڑھ کر محنت کرنا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے۔ حق کا جہاد ہی، اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو، اللہ کی توحید پہ، اللہ کے قرآن پہ، اللہ کے دین پہ، جو نبی جیسے انبیاء کرتے ہیں، کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اور یہ جہاد کس ہے؟ یہ ظاہری دشمن جو ہمارا ہے شیطان، اس کا بھی، اور نفس کے خلاف جو ہمارے اندر دشمن بیٹھا ہوئے، یہ اس کے خلاف جہاد ہوگا تو پھر اللہ کے حقوق پورے ہوں گے۔ جہاد اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اے انسان اپنی جان کو کھپا دے، اتنی محنت کر کے جیسے وہ کہیں کہ محنت کا حق ادا کر دیا۔ ایسے دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کام کرتا ہے بہت محنت سے کرتا ہے تو انسان کیا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے روزی کو حلال کر دیا ہے، اس نے محنت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان، جو میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں ان کو حلال کر، پوری کی پوری کوشش کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، نفس کو بھی شکست دے، شیطان کو بھی شکست دے، دنیا کے حالات کو بھی شکست دے، اور ایک رب کا ہو کے رہ جائے، اور رب کے لیے اپنی جان کھپا دے، مال لگا دے، وقت لگا دے، جو تیرے پاس صلاحیتیں ہیں وہ اپنے رب کے راستے میں لگا دے۔ ہو وجتباکم، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والے، اے قرآن والے، اے مسلمان، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ جیسے پیچھے بھی اللہ نے چنا تھا فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، تو یہ ایمان والوں کو اللہ نے چن لیا۔ اہل ایمان جو سب سے پہلے، دیکھیں صحابہ کرام جو صحابہ اول تھے، اللہ نے سب سے پہلے ان کو چنا۔ ان کے حالات بہت مشکل تھے، آج کے حالات تو بالکل آسان ہیں۔ آج ہم اگر عمل نہیں کرتے تو ہماری اپنی غلطی ہے۔ وہ تو دیکھیں ایک گھر سے، ایک خاندان سے، ایک قبیلے سے کسی مرد کا یا کسی عورت کا ایمان لانا پورے اس عرب معاشرے کو اپنے خلاف دشمن بنانے کے برابر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں برگزیدہ کر لیا، تمہیں عزت والا بنا دی، ایمان والوں کو، دین والوں کو اور مومنین کو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور میں نے اس دین میں کوئی ایسا کام نہیں رکھا جو تیرے لیے مشکل ہو۔ دین کے اندر کوئی تنگی والا کام نہیں۔ اب بات دیکھیں کہ توحید پہ ایمان لانا ہے سب سے پہلے، توحید پہ ایمان لانے پہ کون سا خرچہ آتا ہے انسان کا؟ کون سی محنت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اندر کی کیفیت ہے، بس بدل جائے تو ختم ہوگی بات۔ باقی جتنے دین کے شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیتا ہے، ہر چیز میں برکت عطا فرماتا ہے، کسی چیز میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور اگر کہیں پہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اس کا امتحان ہے کہ کیا اس دنیا کے فائدے کی طرف جاتا ہے یا اس دین کے کام کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم چن لیا ہے تم کو، اور دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دین میں سہولت ہے، سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، انسان بیمار ہو روزوں کی رخصت ہے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، جیسے مرضی ہے پڑھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے توبہ کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ملت ابیکم، یہ وہ دین ہے جو تمہارے باپ کا ہے، یہ توحید ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس دین کو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام تک، حالانکہ یہ پیچھے سے ایک ہی دین آ رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، واحد ہستی ہیں، جس کو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور الحمدللہ آج ہم مسلمان بھی مانتے ہیں ان کو اپنا بڑا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ درود شریف سے ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی اور قربانی اور کتنی سارے حج کے جتنے مناسک ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ سَمَّكُم مُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا سب کا نام ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، وفی حاضہ، اور اس قرآن کے اندر جو پہلی کتابیں اتری ہیں، جو پہلے انبیاء کی تعلیم ہے، اس میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے، اور اس قرآن کے اندر بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کے اندر بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ آج مسلمان اپنا تعارف ایز اے مسلمان کراتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے، جب تک وہ بتائے نہیں کہ میرا کس گروہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اگر کسی کو کہہ دے میں صرف مسلمان ہوں تو وہ مانتا نہیں، کہتا نہیں ذرا آگے بھی بتائیں نا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنے نام سے زیادہ اپنی ذات پہ فخر محسوس کرتا ہے،
اس کو اگر اس کی ذات سے بلائیں، کسی کو خان صاحب بلائیں، کسی کو چودھری صاحب بلائیں، کسی کو ملک صاحب بلائیں، تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے اس نسبت کے کہ اس کے نام سے پکارا جائے، بے شک خوبصورت ترین نام ہو عبداللہ اور عبد الرحمن جیسا بھی، لیکن وہ کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آج ہمیں شیطان نے اس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم اپنی عظمت اس مسلک کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ سمجھتے ہیں بنسبت مسلمان ہونے کے، اور مسلمانی کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے اور اس عظمت کو ہم نے آگے رکھا ہوا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، مسلمان ہونے پہ فخر کر۔ اللہ نے جس کو چنا ہوا ہے وہ مسلمان اور ایمان والا ہے۔ یہ آگے گروہ اور جو گروہ در گروہ ہیں، نہ یہودی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں اپنے وقت پہ، عیسائی بھی اپنے وقت پہ مسلمان کہلائیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ڈالے ہوئے، تو یہ جو جتنے سارے بنے ہوئے ہیں مجوسی، یہودی، فلانے، یہ سب اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز نہیں، اللہ نے مسلمان رکھا ہوا ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر گواہ ہوں کہ آپ لوگوں پر توحید پہنچ گئی ہے، جس پر توحید پہنچ گئی، جس پر دین پہنچ گیا، قرآن پہنچ گیا، وہ مسلمان ہے، اس سے آگے اور مزید اس کی تقسیم کوئی نہیں ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم اس دین کو پھر آگے قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچو، اور تم بھی ان کا حق ادا کرو، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہوں گے جب دین میں داخل ہوں گے، کچھ اور ان کا نام نہیں ہوگا۔ علی الناس، تمام لوگوں تک پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کون ہے ایمان والے؟ اللہ تعالیٰ اس پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، پھر فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ خالی وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں، سارے کام کو بھی اللہ زکوٰۃ کہتے ہیں، کہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، رفع یامہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، سوالیوں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں میانہ روی کے ساتھ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو پکڑے رکھو مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ قائم ہو جانا اللہ کو پکڑنا ہے، اللہ کے قرآن پہ قائم ہو جانا اللہ کو پکڑنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ قائم ہو جانا یہ اللہ کو پکڑنا ہے۔ اللہ کو پکڑنے کے یعنی قرآن کا علم اور سنت کا علم، کتاب و سنت کا علم، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ وَهُوَ مَوْلَاكُمْ، اور وہی تمہارا دوست ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اس سے بہترین کوئی دوست، کارساز اور مددگار ہے ہی نہیں، اور اس سے زیادہ کوئی بہترین اور ساتھی ہی نہیں ہے۔ تو اے انسان، اپنی ہدایت، اپنا قانون زندگی اس رب سے لو، قرآن سے لو، سنت سے لو، اطاعت کرو تو اس رب کی کرو، عبادت کرو تو اس رب کی کرو، خوف کھو تو اس رب سے کھاؤ، امیدیں رکھو تو اس رب سے رکھو، مدد مانگو تو اس رب سے مانگو، اگر توکل کرو تو صرف اور صرف اس رب پہ توکل کرو، سب کچھ اس سے لو، سب کچھ اس سے مانگو، ساری مخلوق کو چھوڑ کر۔ یہ ہے نعم المولا و نعم النصیر، اس سے بہترین کچھ ہے ہی نہیں۔ جس کو رب مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اس دنیا کا بھی اور آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ سجدہ تلاوت کی آیت تھی جو پیچھے ہم نے تلاوت کی، انشاءاللہ اپنے اس سبق کے بعد ہم سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ حج بھی مکمل ہو گئی، اور آج ہمارا 7واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ اگر اللہ نے زندگی دی، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ہمارے اوپر بے حساب اپنا کرم فرمایا، تو اب 18واں پارہ شروع کریں گے، سورۃ المومنون۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات